جائے سوئے خیام جس جا پڑا ہو قبر کا بھی ہو گئی جس جا پڑا ہو قبر کا بھی ہو گئی سر کے نفان آزاد امام دلیر کا مسکن رہ ترائی میں مسکن رہ ترائی میں یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا یہ خلت اخیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر چھن جائے گی ردائیں بھی اس ازدحام میں سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوائے سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوائے یہ سن کے پائے شاہ کی جانی جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پہ گیا کس یاد سے حسین پہ گیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا در نکل گیا بھائی کا در نکل گیا بھائی کے سامنے عمری یہ تیسرے عشرے کی آج آخری مجلس ہے جسے خطاب کر رہے تھے مولانا سید عثمان موسوی صاحب کچھ ان کے پرسنل کمٹمنٹس کی وجہ سے یہ عشرہ پورا مکمل نہیں کر پائے وہ یہ ہمارے دل میں خلش رہے گی کہ کافی اچھی انٹرسٹنگ مجالسیں چل رہی تھی لیکن انشاءاللہ پھر اگلے سال بھی وقت دیا جائے گا انشاءاللہ ان کے صحت و سلامتی کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بلند آواز میں درود بھیج دیں کل سے یہاں پر مولانا غلام السید صاحب خطاب کریں گے مجالسیں اور وقت کی یہی ہوگا 8:15 سے 8:30 کے بیچ میں بٹھا دیا جائے گا ان کو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں تاکہ کچھ مومنین آ جاتے ہیں تو پھر مجلس شروع کرنے میں ہم کو بھی آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم طاہر عباس زوار حیات محمد افضل بی بی آمنہ جگانی اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین اور جملہ شہداء کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياء ونار في نعمته والصلاة والسلام تحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من
मिजान ईमान सूरह कसस की 68वीं आयत है जो रोजाना पढ़ी जाती है। एक और सलवात पढ़े रोजाना पढ़ा जाता है और उसी उन्वान के तहत आज रात के सामने रोजाना होती है। इमाम दीन का नाम दीन बाकी है वजूद इमाम से। अकीदा इमामत हर एक दीन पर बाकी रखता है। हालांकि बहस इमामत अभी हमने नहीं छेड़ी, यह आखिरी गुफ्तगू है इस साल के यहाँ के बरनामे और दीगर बातों के पेश नजर। वरना इमामत की गुफ्तगू बहुत बड़ी है, बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज मौका है इंशाअल्लाह किसी और मौके के ऊपर इसे रखेंगे ताकि ये अंदाजा हो कि अल्लाह ने आखिर ये सिलसिला रखा तो क्यों रखा। फिलहाल उसी गुफ्तगू इसी पे रुक गई कि अल्लाह मुंतखब करता है, अल्लाह चुनता है। न किसी को बनाने का इख्तियार है और न ही बनाने के बाद इनकार का इख्तियार है। ये दोनों ही सूरतें, ना तो बना सकता है इंसान, ना अल्लाह किसी को इमाम बना दे तो उसका इनकार करे, ऐसा हरगिज़ नहीं। उसके लिए यह हक दिया ही नहीं गया, उसे तो सिर्फ और सिर्फ तस्लीम करना है ताकि वो इस दीन पर बाकी रहे जिसे अल्लाह ने इस्लाम कहा है, वरना वो दीन पे बाकी नहीं रह सकता। आयु कह दिया कि उसने कलमे पढ़ दिए हैं और कुछ चीज़ें उसकी रवा हो गई दुनियावी माशरती जिंदगी के लिहाज से, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक दीनदारी का है वो हकीकत दीन से नाआशना है। क्यों? उसने वो अकीदा नहीं रखा जिसे अल्लाह ने रखने का हुक्म दिया, जिसे रसूल ने बयान किया। ये कुरान बार बार ये ऐलान कर चुका कि ये तुम्हारे लिए नजात का रास्ता है। हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह। देखो यही मेरा रास्ता है, इसका इत्तिबा करो, इसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों को न देखो। फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह, अगर तुम दूसरे रास्तों को देखोगे तो तुम्हें सही रास्ते से हटा देंगे। इंसान जब जाए तो एक ही रास्ते पर जाए, चार रास्तों पर जा नहीं सकता है। मौला का और गुजर चुका पिछले दिनों, इसमें हजरत का ये खास तौर पर इरशाद था, इधर भी ना देखो उधर भी ना देखो, ये सब गुमराही के रास्ते। जो तुम्हें सिरात पर बाकी रहना है उस सिरात पर बाकी रखो जिसे अल्लाह ने सिरात कहा, और वो सिरात विलायत मौलाए कायनात है। अहले बैत की इमामत का अकीदा रखना, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहना है। तो मौला का इरशाद है, नहनु रुक़तुल वुस्ता, वो हम ही दरमियानी रास्ता है, सीधा रास्ता हम है। आगे बढ़ने वाला भी हमारी तरफ आता है, रह जाने वाला भी हमसे आके मुलाक होता है। हमें छोड़कर फिर दीन नहीं आ सकता। वो इंसान ये कहे कि भाई उसने दीन को हासिल कर लिया और फिर साथ साथ वो दरे अली से दूर हो, दरे अहले बैत से दूर हो, मजहब अहले बैत से नाआशना हो, तो नहीं, उसने अभी दीन की हकीकत को नहीं पहचाना।
नाम के कई लोग मुसलमान होते हैं। आपने देखा हो बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनका नाम ही मुसलमान, तौर तरीके बल्कि कई तो फिरके बन गए। नाम तो इस्लामी है, तौर तरीके अगियार के, तौर तरीके दूसरों के, और उसे बड़ा अच्छे तरीके से हसीन धोखा देके कह दिया जाता है कि भाई हर एक के साथ इंसान को इसी अखलाक से मिलना चाहिए। बेशक अखलाक का मुजाहरा करना और अच्छी आदतों को पेश करना कोई बुरी बात नहीं। हम तो उस नबी का कलिमा पढ़ते हैं जिसने कलिमा खुदा बाद में पढ़वाया, अपने किरदार का कलिमा पहले पढ़वाया। जिसने कलिमा खुदा बाद में पढ़वाया, अपने किरदार का कलिमा पहले पढ़वाया, और फिर आजमा की तालीम भी है। तो हमारे लिए बात से जीनत बनो, तुम्हें देखकर लोग दीन को पहचाने, इन सब से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो दीन पर बाकी रहना है, ये उसी वक्त मुमकिन है जब दरे अहले बैत से इंसान मुतमस्सिक रहे। और ये कोई किसी के कहने की बात नहीं है कि किसी ने कह दिया। कुरान की आयत अभी पेश की गई, फला वला तत्तबिउस्सुबुल, तुम दूसरे रास्तों को मत देखो, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहो। सिरात मुस्तकीमा, क्योंकि मेरा रास्ता है, मुस्तक आने वाला रास्ता है, तुम इस पर बाकी रहो। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ तरीन हदीस सकले इन्नी तारिक फीक सकले किताब अल्लाह तरतिया हलवेत। मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, हर एक को ये याद और याद होना चाहिए। इस शर्त के साथ है, माइन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, जब तक कि तुम इनसे मिले रहोगे, यानी तुम्हारी जरूरत है कि तुम इनसे मिले रहो, तुम मोहताज हो कि तुम इनसे मिले रहो, और तुम मिले रहोगे तब हिदायत पर बाकी रहोगे। अगर आके चले गए तो उतनी ही देर हिदायत थी जितनी देर तुम इनके पास रहे, जितनी देर ये तुम्हारे पास इनकी मोहब्बत रही। लम तज़िल्लु बादी, कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते। हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, हालांकि इसके ऊपर बड़ी एक एक लफ्ज के ऊपर बड़ी बहसें हैं, गोशे हैं, वो वक्त नहीं है कि उसे बयान किया जाए। इंशाअल्लाह कभी और रखें। एक एक लफ्ज के ऊपर ये हदीस के जिल्दें ऐसी ऐसी लिखी है हमारे उलमा ने, सिर्फ यही है हदीस के ऊपर। इसे न सिर्फ साबित किया है बल्कि किस तरीके से फजीलत अहले बैत इसमें से निकल कर आ रही है उसे बयान किया है। आप अंदाजा कीजिएगा, हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, यानी जो अहले बैत के साथ रहा हौज़ कौसर में उससे ही आने का हक है, किसी और को आने का हक नहीं है हौज़ कौसर पर। इसलिए कि कौसर पैगंबर की मिल्कियत है, साथ ही कौसर मौलाए कायनात है, और शाफर में शहजादी की जात है। अगर है इनसे मुतवस्सिल तो इंसान वहां पर आए, वरना नहीं। हारिस अहमद अली का जिक्र सुना आपने पिछले दिनों, उनका एक कौल ये है, काफी तवील हदीस है हजरत की, जो फजीलत कुरान के बारे में नाज़िल तफासिर में फजीलत कुरान के बारे में गुफ्तगू होती, वहां ये हदीस मिले साथ बहुत से काकानी ने नकल किया। उससे मुकद्दमे तफसीर से पहले कुछ मुकद्दमे उन्होंने बना दिए ताकि पढ़ने वाला पहले रुमूज़ तफसीर से आशना हो जाए अहले बैत के साए में और उनके अक़वाल की रोशनी में, नहीं कि खुद से हो। तो उसमें एक हदीस बयान की, जब आरिफ मौलाए कायनात के पास आए और आने के बाद कहे यानी आपके पास होते हैं तो दीन महफूज रहता है, ये की जुमला इब्तिदा है, पूरी हदीस नहीं सुनाओ। आपके पास जब हम आते हैं हमारा दीन महफूज, और आप कुछ छोड़ के बाहर निकलते हैं तो इतने रास्ते हैं कि अकल हैरान हो जाती है। तर्जुमा आप खुद गौर करें, पूरी हदीस में बयान कर रहा हूं। हारिस जैसा साहब जमाने पैगंबर को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है,
مولا کائنات موجود ہے اور مولا کے سامنے وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں تو دین رہتا ہے. تو جب غور کریں آپ اس زمانے میں علی کے ہوتے ہوئے جب نگاہوں کے سامنے ہے تو یہ عالم ہے دنیا کا. آج فرزند علی پردہ غیب میں ہے. اگر عقیدہ امامت نہ ہوگا تو کہاں جائے گا پتہ نہ چلے گا. صلوات پڑھیں یا خود اور سامنے ہوتے ہوئے جب یہ کہا گیا کہ مولا آپ کے پاس ہیں تبھی دین آتی ہے. اور آپ کے پاس جہاں سے نکلے اتنے راستے ہیں کہ پریشان ہو جائے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یعنی پستی زمانہ کتنی ہے, پستی دنیا کتنی ہے کہ جہاں سے دین حاصل کرنا چاہیے تھا اس محور کو چھوڑ دیا. خود مولا کا انسان ہے جو بلا رہا خود میں شخصیت آپ اٹھائیں گے تیسری خطبہ ایسا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وجعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة الهداة المهديين من سلالته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قربة الله يسقى الذين ابتسام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق البراء بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الله. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات پہلی دفعہ یہ شرف مل رہا ہے مجھے یہ مکان مسجد ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ مسجد میں اہل بیت کا تذکرہ ہو تو ثواب نور علی نور ہوتا ہے. اس لیے کہ مکان کے شرف سے عظمت بڑھتی ہے, زمانے کے شرف سے عظمت بڑھتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اس کا ثواب اور ہے, محلے کی مسجد میں پڑھیں تو شرف مکانی کی بنیاد پر ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. جامع مسجد میں پڑھیں تو مقام کے شرف کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے.
مسجد کوفہ میں پڑھیں جو یادگار انبیاء ہے، تو وہاں کی نماز کا کیا کہنا؟ مسجد نبوی میں پڑھیں تو ظاہر ہے 1 رکعت پہ 1,00,000 رکعت ہے۔ مسجد الحرام میں پڑھیں تو وہاں تو 1 رکعت میں 1 ملین رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مکان کے شرف کی بنیاد پر یہ اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کا شرف، آج روزہ رکھیے تو وہ برکت نہیں ہے کیونکہ روزے کا زمانہ نہیں ہے۔ اگر روزے کا زمانہ ہو ماہ مبارک رمضان میں تو آپ ضیوف الرحمان بن جاتے ہیں۔ تو مکان کے شرف سے اور زمان کے شرف سے پروردگار عالم کی طرف سے رحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر مکان وہ ہو جس کو اللہ کی طرف نسبت ہو اور تذکرہ اس کا ہو کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو، اور تذکرہ سننے والے وہ بھی ہیں جو اللہ اور علی کے چاہنے والے ہیں، تو عزیزان گرامی تیمناً و تبرکاً آج میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، زیادہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا اس مناسبت سے کہ آج کا ذکر میں معنون کرتا ہوں اس ساحت قدس کے نام سے جسے دنیا نے زین العابدین کہہ کے پکارا اور سید الساجدین کہہ کے۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ اور آپ کو لوگ زیادہ تر عبادت کے حوالے سے پہچانتے ہیں، اس لیے میں نے یہ آیت منتخب کی، وَعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں پر یقین کے معنی ہیں موت کے۔ وَعْبُدْ رَبُّكَ، اپنے خدا کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ موت آئے تو حالت عبادت میں آئے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی موت حالت عبادت میں آئے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ شرف ملے کہ حالت صحیح میں، حالت طواف میں، حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں انہیں موت آئے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو آپ جانتے ہیں، مجھے یاد نہیں کرنا ہے، لاکھوں میں ایک پیدا ہوتا ہے جس کی قضا و قدر عالم عبادت میں آئے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہوں، ان کے تمام افراد کی موت عالم عبادت میں واقع ہوتی ہے۔ جتنے افراد ہیں اس مکتب فکر کے جہاں بھی ہوں، ان کی موت عالم عبادت میں واقع ہوتی ہے۔ اس لیے آپ غور کیجئے اور سلمان بھیج کے غور کیجئے۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ مولا کائنات نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا جن کا نام ہے حارث حمدانی، یا حارث حمدان من یمت یرنی، کائنات میں کسی انسان کی قضا و قدر اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ امیر کائنات وہاں حاضر نہ ہو، کیونکہ یہ امیر کائنات ہے۔ تو جب تک مولا کائنات حاضر نہیں ہوتے، چاہے مرنے والا کافر ہو یا مسلم ہو، منافقاً کانا اور مومنا، جب تک حضرت نہ حاضر ہو، ملک الموت اس کی روح قبل نہیں۔ تو جب انسان کے باڈی سے روح نکلتی ہے تو
انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک زندہ انسان کے جسم کو قینچی سے کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا وہ چیختا ہے, چلاتا ہے. روح نکلنے پر بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے قینچی سے کاٹا جائے, بغیر بے ہوش کیے, بغیر سن کیے. اس کے بعد حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی, حدیث آگے بڑھتی ہے اور حضرت نے فرمایا کہ مرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں, یا ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے یا ہمارا مخالف ہوتا ہے. ہمارا مخالف جب مرتا ہے تو روح نکلتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ انسان کو کیسے سے کاٹا جائے, لیکن ہمارے چاہنے والے کے جسم سے روح اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. گلاب اپنی جگہ پر محفوظ ہے, خوشبو ہو رہی ہے. دربار بھیجے تو دو قسم کے افراد ہیں دنیا میں, یا اہل بیت سے محبت کرنے والے یا اہل بیت سے بغض کرنے والے. تو حارث حمدان سے جو روایت ہے وہاں یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین ہر مرنے والے کے عالم نظام میں حاضر ہوتے ہیں. بعض روایات یہ بھی ہیں کہ جب چاہنے والا مرتا ہے تو وہاں پنجتن پاک حاضر ہوتے ہیں عالم احتجاج میں. رسول اللہ, بی بی فاطمہ, امام حسن, امام حسین, حضرت علی ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں جس جو امیر کائنات ہیں. میں اس حدیث سے عرض کر چکا ہوں کہ مرنے والے کی دو قسم ہوتی ہے, ایک جسے تکلیف ہوتی ہے, ایک وہ ہوتی جسے اس طریقے سے روح نکلتی ہے جیسے چھٹے مان فرما کی جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو. تو امیر المومنین ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں چاہے دوست ہو یا دشمن. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اولی الامر کی ہمارے یہاں تفسیر یہ ہے کہ جو امر پر اقتدار رکھتا ہو, جو امر پر اقتدار رکھتا ہو. اور امر کے معنی ہوتے ہیں روح کے, جو روح پر اقتدار رکھے. روح کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ سنونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہودیوں نے پیغمبر سے سوال کیا کہ روح کیا ہے, تو پیغمبر نے فرمایا تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم حقیقت روح کو سمجھ سکو, بس اتنا سمجھو یہ امر خدا ہے. اور امیر مومنین نے کہا کہ یہ کہا گیا اولی الامر, روح امر خدا ہے, امیر مومنین اولی الامر ہے, یعنی امر خدا پر یعنی روح پر ان کی حکومت ہے. لہذا ملک الموت منتظر ہوتے ہیں کہ جو صاحب امر ہے اس کا اشارہ کیسا ہے کہ اس کی روح کیسے قلب کی جائے. لہذا اب جب آپ اس کی تحقیق میں جائیے گا تو امیر المومنین علیہ السلام کے دو اندازے ہیں آنے کے. دشمن مر رہا ہے, دوست کی قضا آئی ہے, تو دشمن کے پاس انداز اور ہوتا ہے مولا کے آنے کا, اور دوست کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے. ادھر ملک الموت منتظر ہے کہ امیر کائنات جیسا حکم دے ویسے میں روح قبض کروں. لہذا اگر مرنے والا دشمن ہے تو اس کے سرانے حاضر ہوتے ہیں, مرنے والا چاہنے والا ہے تو اس کے قدم کے پاس آتے ہیں. کتنا نوازا ہے مولا کائنات سے چاہنے والا, اس کے قدم کے پاس آتے ہیں. اب ملک الموت اشارہ پاتے ہیں تو حضرت
کہ یہ میرا دشمن ہے، جیسے چاہے اس کی روح قبض کر، یہ میرا دوست ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے، اس کے ساتھ رفق کرنا، رحمت کرنا، محبت سے پیش کرنا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ امیر مومن کا انداز کیوں ہے۔ جب کوئی آپ کے سراہنے ہو تو آپ اسے دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ پیچھے مڑے نہ کہ کون کھڑا ہے، لیکن جو آپ کے قدم کے پاس کھڑا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو دشمن ہوتا ہے مولا کائنات اس کے سراہنے آتے ہیں تاکہ وہ دیکھنے نہ پائے کون آیا ہے۔ دوست ہوتا ہے تو اس کے پائیں پا آتے ہیں تاکہ وہ میرے نور اور جمال کی زیارت کر لے، اور جب زیارت کر لے گا تو کس مرتبے میں پہنچے گا، جب جانے لگے گا تو وہ کہے گا پانے والے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں عبادت کرتے ہوئے، آواز آئی کیسے عبادت کر رہا تھا، کہا تیرے نبی نے کہا کہ اندر علاوت ہے علی نے وعدہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت کرتا ہوا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ مراد ہے محمد والا ایک اور دور بھیجنے بابا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کرنے والے بہت ملے گے کائنات میں، آدم سے لے کے خاتم تک، مگر عزیزان کرام جو عبادت حضور سرور کائنات نے کی ہے اس کی نظیر نہیں ہے، جو عبادت مولا کائنات نے کی ہے اس کی مثال نہیں۔ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے، اس نے ازرو یہ شفقت کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں عبادت میں آپ کی روح پرواز نہ کر جاؤ اور ہم بے امام ہو جائیں، لہذا عبادت میں تھوڑی کمی کیجیے۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو فرمایا بیٹا جاؤ اندرون خانہ سے صحیفہ علویہ لے کر آؤ۔ میرے دادا کا صحیفہ سید سجاد نے امیر مومنین کا صحیفہ کھول کے فرمایا من یقدر علی عبادت جدی علی ابن ابی طالب، اس میں طاقت ہے کہ میرے دادا جیسی عبادت کرے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے بڑی عبادت کی، قرآن نے کہا تھا وما انزلنا علیک القرآن لتشقى انہا تذکرۃ لمن یخشی۔ امیر المومنین نے بڑی عبادت کی، مدینے والے ہزار ہزار تکبیریں ہر رات میں شمار کرتے تھے امیر المومنین کی عبادت، مگر کائنات میں سب سے بڑا رسول اللہ کو عابد دیکھا، اس کے بعد علی مرتضیٰ کو عابد دیکھا، مگر کائنات نے نہ رسول اللہ کو زین العابدین کہا، نہ علی مرتضیٰ کو کہا، نہ زین العابدین کہا، نہ سید الساجدین کا۔ یہ دونوں لقب مختص ہو گیا ہمارے چوتھے امام کے لیے۔ کیوں ایسا کیوں؟ امام زین العابدین کا لقب دو مشہور، سید الساجدین، زین العابدین۔ اللہ کی دو معصوم مخلوق ہے، ایک آسمانوں میں رہتی ہے جنہیں ملک کہا جاتا ہے، وہ معصوم ہے، ایک زمین پر رہنے والی معصوم مخلوق انبیاء، انبیاء معصوم زمین پر، ملائکہ معصوم فلک پر۔
دونوں کی صفت قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ملائکہ کے لیے کہا گیا کانو لنا ساجدین، یہ ہمارے سجدہ گزار بندے ہیں۔ ملائکہ کے لیے کیا کہا گیا؟ کانو لنا ساجدین۔ انبیاء کے لیے کہا گیا کانو لنا عابدین، ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، یہ انبیاء کی صفت۔ تو سید سجاد کی عظمت یہ ہے کہ انبیاء کی صف میں کھڑا کر کے دیکھو زین العابدین، ملائکہ کی صف میں کھڑا کر کے دیکھو سید الساجدین۔ آواز بلند صلوات۔ ہماری جانیں اس ذات مقدس پر قربان ہو۔ جب ذکر آیا ہے آپ کی شہادت ابھی 2 دن قبل، تو میں یہ عرض کروں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زین العابدین صرف زندگی بھر روتے رہے۔ اس رونے میں غور کرو، اس رونے میں کیا ہے؟ اس رونے میں حیات اسلام ہے، اس رونے میں احکام الہی ہے، اس رونے میں معرفت خدا بندی ہے، اس رونے میں تذکرے بے بہائی کربلا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ جو آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ نے روتے روتے دعائیں کی ہیں بارگاہ الہی میں، ایک ایک دعا اپنی جگہ پر معرفت الہی کا خزانہ ہے۔ جسے امام سجاد فرماتے ہیں نماز شب کی دعاؤں میں، الہی غارت نجوم سمائکا ونامت عیون انامکا وغلقت الملوک الیہا ابوابها وطاف الیہا حراسها ولكن بابك مفتوح للطالبین والراغبین الیہ۔ پڑھنے والے یہ شہر کا وقت ہے جہاں آسمان کے ستارے بھی اب ڈوبنے والے ہیں۔ وہ نامت عیون و انامکا، جنہیں رات بھر نیند نہیں آتی، وہ اس وقت سب سو رہے ہیں، سب کی آنکھیں بند ہیں۔ وغلقت الملوک ابوابها، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے قصر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وطاف الیہا حراسها، اور بادشاہوں کے حراس حفاظت دے رہے ہیں، کوئی آگے نہ پائے۔ اس عالم میں الہی باب کا مفتوح، اس عالم میں معبود تیرا در کھلا ہوا ہے جو تیری بارگاہ میں آنا ہے۔ اس طریقے سے امام کی دعا ہے، مصطفیٰ بسر۔ تو میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ امام مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد جو اطراف میں شیعہ بچ گئے تھے، جنہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ کربلا میں کیا ہو گیا، واقعاً خبر نہیں تھی۔ چنانچہ کوفے کا واقعہ آپ دیکھیے، تو جب انہیں خبر پہنچی کہ ہمارا امام کربلا میں شہید ہو گیا، تو انہیں اب یہ خبر نہیں تھی کہ اب امام حسین کے بعد ہمارا امام کون ہے۔ تو بڑی سخت ذمہ داری امام سجاد پر عائد ہوئی تھی کہ اپنے چاہنے والوں کو بتائیں کہ اب تمہارا امام کون ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر امام اعلان کرے تمہارا امام کون ہے، تو جس یزید ملعون نے فرزند رسول کو کربلا میں شہید کیا، کیا انہیں نہیں شہید کر سکتا؟ تو ضرورت ہے ایک ایسے موقف کی کہ شہید بھی نہ ہو اور امامت کی معرفی بھی ہو جائے۔ ایسا
चले जाएं और इमामत का तारुफ भी हो जाए कि तुम्हारा इमाम कौन है। दूसरी बात ये थी जिम्मेदारी कि इमाम की मजलूमियत को आम करें, सब तक पहुंचे। ये भी इस दौर में मुमकिन नहीं था, लिहाजा इमाम ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और मौक़िफ़ ये था कि जो भी इमाम को बुलाए, उसके यहाँ कोई तकलीफ है, शादी है, कोई खुशी मसरत की तकलीफ है, उसने इमाम सज्जाद को दावत दी तो इमाम सज्जाद ने उसकी दावत को रद्द कर दिया, कबूल नहीं फरमाया। जब बहुत इकरार किया तो कहा मेरे छत पर आ सकते हैं, मेरे जद्द मजलूम की मस्जिद से अदा का इमाम। इसके जरिए से इमाम हुसैन की मजलूमियत सईद सज्जाद ने दुनिया तक फैलाया। और इमामत का काम कैसे अंजाम दिया? लोग कहते हैं मोहम्मद इब्न हनफिया ने इमामत का दावा किया इमाम हुसैन के बाद, ये गलत है। मोहम्मद इब्न हनफिया कमाल की मंजिल है, मौला कायनात फर्जंद है। उन्होंने दावा नहीं किया था कि मैं इमाम हूं, नहीं, इमाम का कि मशीयत थी कि चचा इस तरीके का दावा करें इमाम की मशीयत से, ताकि इमामत का तारुफ करवाया जाए। ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि हाकिम वक्त अगर कोई मौक़िफ़ इसके खिलाफ इख्तियार करना चाहे तो उसके पास कोई दलील ना हो। बात यह आ जाएगी कि इनके घर का मसला है, चचा भतीजे का मसला है, लिहाजा दुश्मन कोई मौक़िफ़ इख्तियार न कर सका, इसलिए मोहम्मद इब्न हनफिया ने ये दावा किया। और देखिए मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया, मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया, इमाम ने फरमाया चचा मौसम हज आने दीजिए, जब मौसम हज आएगा हाजी का इज्तिमा होगा, हम वहां चलेंगे, हजर अस्वद जिसकी इमामत का ऐलान कर दे वही इमाम समझा जाएगा। मौक़िफ़ हज चुना गया ताकि पूरी कायनात में ये सदा हजर अस्वद की पहुंच जाए कि इमाम हुसैन के बाद अब तुम्हारा इमाम कौन है। बस अजीजा ने गिरामी इस इमाम का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुल सालिहीन। जितनी मुसीबतें इस चौथे इमाम ने अपनी हयात में देखा, किसी इमाम ने नहीं। इमाम हुसैन के मसाब असरे आशूर खत्म हो गए। असरे आशूर के बाद से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मसाब शुरू हुए। क्या मुसीबत थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप जरा गौर कीजिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहिब तारीख तबरी ये लिखते हैं, दुनिया इस्लाम में तारीख तबरी का एक बहुत बड़ा मकाम है। वो लिखते हैं कि अशरे आशूर इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा सो गए 61 हिजरी में मदीने में। इब्न अब्बास सो गए, आलम रोया में रसूलुल्लाह को देखा। इब्न अब्बास ने बहालत परेशान, रसूलुल्लाह की जुल्फ़ें बिखरी हुई, खाके करबला चेहरे पर मरे हुए है और वाह मजलूमा वाह बुनैया की आवाज, हाय हुसैन हाय हुसैन। इब्न अब्बास
میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ چلے آئے، آپ کہہ رہے کہ میں برداشت نہ کر سکوں گا، ارے نہ آپ اپنے واسطے سید سجاد کو سہارا دیجیے، یہ تو سید سجاد کی نگاہ ہے، خیال چل رہے ہیں، بلیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہے، سکینہ کے رخسارے پر شبر کا تماچا لگ رہا ہے، مگر سید سجاد حسرت سے دیکھ رہے ہیں، ماں مصیبت اجرکم ربکم، خدا آپ کو کسی کا منع عزیزان گرامی، امام سجاد کی مصیبت ہے، آپ نے دیکھا امام سجاد سے جناب زینب علیہ مقام سوال کرتی ہیں جب خیام میں آگ لگا دی گئی، بیٹا تم امام زمانہ یہ بتاؤ کہ ہم ایک خیمہ بن گیا ہے، اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا بغیر رضا کے باہر نکل رہا ہے؟ کیا اتنا چھوٹا مسئلہ بیوی کو معلوم نہیں تھا؟ اب اس پر غور کیجیے، کیا اتنا چھوٹا مسئلہ بیوی کو نہیں معلوم تھا کہ جان بچانا ہر قیمت پر واجب ہے؟ معلوم تھا، مگر بیوی پیغام دینا چاہتی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے نانا کو کہا تھا ان الرجل لیحجر، جنہوں نے نانا کے لیے لفظ نکالا تھا، ان کو بیوی اس طرح سے سمجھانا چاہتی ہے، یہ بتاؤ دنیا والوں جس نے اتنے مسائل بھیجے، جس کے 18 بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے مل کے گوشت پر کے گواہ کیے گئے، کیا اس کا مزاج اپنی جگہ پر باقی رہے گا؟ جس کا علی اکبر برچھی کھا کر رخصت ہوا، جس کا بندہ فرمولا کے تیر کا نشانہ بنا، کیا اس کا اپنی توازن باقی رہے گا؟ جس کی بیویوں کی سروں سے رضائیں چھینی گئی، اس کا اپنی توازن باقی رہے گا؟ اتنے مسائل پھیلنے کے بعد دنیا والوں دیکھو سید سجاد کا اپنی توازن اتنا باقی ہے کہ شریعت کے مسائل بیان کر رہا ہے، تو پھر اس کے نانا پر اتنی مصیبت نہ بنی تھی۔ عزیزان گرامی، سید سجاد مسائل کی منزلوں سے گزر رہے، قافلہ جب چلا 11 محرم کو جب قافلہ چلا کربلا سے کوفہ، ایک روایت ہے جب بیویاں ناکوں پر سوار کی جا رہی تھی تو ایک ناکا دوسرے ناکے کے کان کے قریب جا کر کچھ کہتا تھا، مگر کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ شہزادی نے پوچھا بیٹا تم امام زمانہ ہو، تمہیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے، بیٹا بتاؤ یہ ناکا اس ناکے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بھی اماں ایک ناکا دوسرے ناکے سے کہہ رہا ہے کہ تم سفر میں چلنا، اس لیے کہ حسین کی امانتیں تمہاری پٹ پر سوار ہو کے چلے گی، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر ظالم درے مارتے تھے ناکوں پر اور ناکیں دوڑنے لگتے تھے اور بیویاں بچیاں ناکوں سے زمین پر آ جاتی۔ عزیزان گرامی، منزل آخر پر میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا لقب زین العابدین ہے، دعاؤں کے اشارے سے، عبادت کے اشارے سے سید الساجدین زین العابدین، رسول اللہ سے اجازت لے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کائنات سے 10 بستہ اجازت کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے بڑی بات نہیں کی، مولا آپ نے بڑی بات نہیں کی، مگر رسول اللہ آپ نے نمازیں پڑھی بہت، آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، مولا آپ نے بہت نمازیں پڑھی، آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی،
ابھی ذرا زندان شام میں آئیے، میری سمجھ میں نہیں آتا سید السجاد نے کیسے نماز پڑھی تھی ہاتھوں میں ہتھیلیاں، کیسے رکوع میں گئے تھے، کیسے سجدے میں گئے تھے، اب قرون نے یہ کیسے نماز شب میں ہاتھ اٹھایا ہوگا۔ اللہ اللہ، امام السجاد کی دعائیں نماز شب میں جو ملتی ہے اس کا ایک فقرہ ہے۔ امام السجاد نے نماز شب میں قرون کے لیے ہتھیلیوں سمیت جب ہاتھ اٹھایا ہے تو بارگاہ الہی میں کہا الہی انت عظیم العظماء وانا عظیم الصلاۃ، اے معبود تو بہت بزرگ ہے، میں قیدیوں کا ایک قیدی ہوں، یہ ادائیگری پسند آئی، آواز آئی انت سید العابدین انت سید الساجدین اجرکم ربکم۔ بس عزیزان گرامی، جب امام سجاد اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام محمد باقر علیہ السلام جو کربلا میں جنہوں نے شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، 4 سال کا سن مبارک تھا امام زین العابدین کا، 4 یا 3 روایت مختلف، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے مسائل کے روایت امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ امام محمد باقر نے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ جب جنازہ اٹھنے لگا تو امام محمد باقر نے ایک دفعہ کربلا کی طرف اٹھی، السلام علیکم یا جدی یا ابا عبداللہ، آپ کا رونے والا دنیا سے جا رہا ہے، آپ کی فرض ادا دکھانے والا دنیا سے جا رہا ہے، اے جدی ابا عبداللہ، مجھے وہ منظر یاد ہے جب رکا ہوا کافلہ مقتل سے گزر رہا تھا تو میرے بابا نے اپنے کو ناقے سے گرا لیا تھا اور فریاد کی تھی معبود میں زندہ، اور اپنے باپ کو کربلا کی لوگے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر جدی ابا عبداللہ میں نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، مگر میرا بابا اتنا مجبور تھا کہ آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکا، آپ کو کفن نہ دے سکا۔ وَلِهَا وَبَارَكَ وَسَلَّمَ جو مقصود باہر تمام بے اضافہ فرما، اس کو رات کو دور میں کے جانمات انتظام کی ماتم یا حسین 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 یا حسین
صلی اللہ علیہ یا اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم امیر المؤمنین وابن سید الوسیل السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم سائر شہداء کربلا خصوصاً سید مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم سلطان یا بلسن یا علیم مرسلدہ روی جسم لک الفدا کن شفیعنا کن شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب النصر والکمال السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان الامان 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 من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو پروگرام میں حاصل ہو رہی ہے انشاءاللہ کی 8 گھنٹے ہو جاتے ہیں اس طرح کیا تلاوت اور ہماری کوشش کی ہوگی کہ انشاءاللہ 8:30 بجے تک مولانا جو ہے وہ ریڈیو نمبر ہو جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ وقت پابندی کریں اور کل یہاں پہ مجلس کے بعد ایک یونیورسٹی بیداری ہے جس میں بچے اور بڑے سبھی نوحہ پڑھتے ہیں آپ جو بھی نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آ گئے اور نوحہ پڑھتے ہیں نوحہ اسلام اور ایسے جو بھی پڑھتے ہیں پاکستان میں السلام علیکم.